अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैशटैग। मैं हूं आपकी होस्ट रमा चीमा। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि बहुत से घर ज़राअत और एग्रीकल्चर की वजह से बसे हुए हैं, मगर अभी भी बहुत चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को ख़त्म क्या करती है? टेक्नोलॉजी। हमारे पास आज दो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं और जिनकी कंपनीज़ जो है ना टेक्नोलॉजी के थ्रू ये इकोसिस्टम मुस्तहकम बना रही है। आइए उनका तारुफ मैं आपसे करवाती हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अबरार बाजवा, जो कि एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन बेस्ड स्टार्टअप के को फाउंडर हैं। इसके अलावा माजी में मुख्तलिफ इंटरनेशनल मोबिलिटी कंपनीज़ के साथ वाबस्ता रह चुके हैं। वेलकम टू द शो अबरार। बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उस्मान जावेद साहब, जो कि एक निजी एग्रीकल्चरल फिनटेक कंपनी के सीईओ हैं और गुज़िश्ता 15 सालों से बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड से वाबस्ता हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी आप। मेरे लिए आज का शो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मुझे हमेशा लगता है कि यूथ इंगेजमेंट जो है ना एग्रीकल्चर की तरफ से दूर जा रही है। उनको होता है जी कोई ऐसी जॉब लें जो ज़रा ज़्यादा जिसके बारे में हाइप है या जो ज़्यादा पॉपुलर है, और ये बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी क्योंकि उनको अट्रैक्ट करती है तो उसके ज़रिए बच्चों को और यूथ को इसकी तरफ वापस लेके आया जाए। अबरार, आपसे सवाल शुरू करते हैं। आपकी कंपनी फार्मर्स को मार्केट प्लेस से कनेक्ट करती है ऑनलाइन, इसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं। तो बेसिकली ताज़ा एक B2B एग्री मार्केट प्लेस है जो कि पाकिस्तान के 8 से 14 मिलियन फार्मर्स डिपेंडिंग ऑन हु यू आस्क उनको एक एवेन्यू देती है जिसके ऊपर वो अपनी प्रोड्यूस को आके सेल कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ये उन एग्री मंडियों को और आड़तों को भी एम्पावर करती है जो कि इन फार्मर्स को सर्विस कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में मौजूद है, और उनको भी अलाउ करती है कि वो फार्म की प्रोड्यूस को आगे बिजनेसेस को सेल कर सके। उनको ना सिर्फ मार्केट प्लेस देती है और ये चेन क्रिएट करते हैं आप सारी, ये पूरी चेन क्रिएट करते हैं ऑल द वे अप टू इवन जो एग्री, जो फॉर एग्जांपल एक राइस मिल को देख लें तो राइस का जो आउटपुट है उसको भी आगे हम उसके लिए भी एक मार्केट प्लेस बिल्ड करें ताकि हम पूरी चेन को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकें, उसमें फूड वेस्टेज को कम कर सकें, और उसके साथ साथ जो भी इसके अंदर के जो फाइनेंसिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो क्योंकि पूरी चेन अंडर जूस्ड है या फिर अंडर फाइनेंस्ड है, तो उसको हम फिल कर सकें गैप्स को। मगर इसमें हमेशा हमने ये देखा है कि जो किसान है उसको एम्पावर करना बड़ा ज़रूरी है जी, उसको मुस्तहकम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो क्या आर यू मेकिंग श्योर कि वो हो? हम कोशिश करें किसान को एम्पावर करना इज़ ईजियर सेड देन डन। अब ग्लोबली हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी फ्रेगमेंटेड बेस है फार्मर्स की, जो कि नॉन होमोजेनस है, एक दूसरे से मिलती जुलती भी नहीं है, और उसको एक स्केलेबल सोल्यूशन के थ्रू एम्पावर करना थोड़ा एक मुश्किल काम है। बहुत सी कंपनीज कहती हैं कर रहे हैं, हम भी कोशिश करें, लेकिन आई थिंक ये बहुत लंबा सफ़र है। बड़े अच्छे लगते हैं मुझे रियलिस्टिक जवाब, क्योंकि आप जब हवा में बातें करते हैं और लंबे लंबे दावे करते हैं और वो सच नहीं होते तो देखें ये गलत बात है। इसी से आगे लेके जाएंगे। और उस्मान, आपसे मैं ये पूछूंगी कि आपकी कंपनी जो है वो फार्मर्स को फिनटेक के ज़रिए किस तरह फाइनेंशियल एड दे रहे हैं? क्योंकि हमने जनरली देखा है कि फाइनेंशियल एड मिलती है बाहर, तो तालीम के लिए भी मिल जाती है, गाड़ी के लिए मिलती है, घर के लिए लोन मिलता है। ये आइडिया भी आपको कैसे आया? मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में जॉब करने का। मेरी पहली जॉब जो थी वो एक निजी फर्टिलाइज़र कंपनी के साथ थी, जहाँ पे मैं एक्सपोज हुआ फार्मर्स के साथ। फिर उसके बाद मैं एक और फूड कंपनी है उनके साथ था, तो मैं उनसे फार्मर्स से दूध की ख़रीदारी में भी इन्वॉल्व होता था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हुआ कि फार्मर्स के क्या चैलेंजेस हैं। और फिर मैं एक निजी टेलीकॉम कंपनी में चला गया, वहाँ पे एक हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया था मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर बैंकिंग के लिए। और उस वक़्त मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि आप कैसे बेसिक टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं एक चेंज लाने के लिए इन दी इंडस्ट्री। तो वहाँ से मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना कुछ एग्रीकल्चर के अंदर किया जाए, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इकॉनमी ड्राइव करती है। और अगर आप पाकिस्तान के का सेटअप देखें तो 60% ऑलमोस्ट फार्मर्स जो हैं वो स्मॉल होल्डर फार्मर्स कहलाए जाते हैं। स्मॉल होल्डर से क्या आपकी मुराद? स्मॉल होल्डर फार्मर्स को बेसिकली वर्ल्ड बैंक कैटेगराइज करता है वो फार्मर जिसका 12.5 एकड़ से कम लैंड होल्डिंग हो। इतने तो किले होंगे ने लोगों को। एग्जैक्टली। और उसकी जो प्रॉब्लम होती है फिर वो ये होती है कि चूंकि फार्मर छोटा होता है तो उसके पास वो पावर नहीं होती है टू निगोशिएट विद आइदर बैंक्स और सप्लायर्स और बायर्स, और वो फिर बेचारा रिलाय करता है लोकल मिडलमैन। और क्या मैनिपुलेशन, मतलब शायद ये लफ्ज़ किसी को बुरा भी लगे, पर क्या वहाँ होती है मैनिपुलेशन? मैंने तो ये सुना है कि जी मिडल मैन जो होता है या मिडल पर्सन जो होता है
تو وہ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو زیادہ دیکھتا ہے اور جس بندے کا کی ساری محنت ہے وہ تھوڑی اس کو کم. دیکھیں وہ ایک انفارچونیٹ ڈیفینیٹلی ایکسپلوئٹیشن کا ایلیمنٹ ہے. ریکالٹ کے اوپر آتے ہوئے ایک تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ریکالٹ کا جو نام ہے اٹس بیسیکلی دی مڈل ورلڈ آف ایگریکلچر. اگر آپ ایگ ختم کر دیں اور یو آر ای ختم کر دیں تو ریکالٹ رہ جاتا ہے. سو ہم لٹرلی انگریزی نام رکھنے کی کوئی خاص وجہ تھی ویسے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ ہم بہت سے ملکوں میں کام کرتے ہیں, ہم صرف پاکستان میں تھوڑا یہ تھا کہ ایزی آن دا ہم بیسیکلی سیٹ اپ ہمارا ہیڈ کوارٹرز باسٹن میں ہے, امریکہ میں ہے. ہم پاکستان, تھائی لینڈ اور ویتنام میں اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں. تو وہ ایک نام ہم ایسا رکھنا چاہتے تھے جو کہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہو لیکن لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھ آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. سو کمنگ ٹو یور کویسچن کہ ہم کیسے ہیلپ کرتے ہیں, بیسیکلی ہم مشین لرننگ ڈیٹا سائنس کے ٹولز یوز کرتے ہیں جس سے ہم یہ فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ فارمر جو ہے اس کی کریڈٹ وردینس کتنی ہے. اچھا تو اگر مجھے آپ اسیس کریں گے اگر میری جتنی بھی ہے کہ میری ییلڈ یہ ہے, پروڈکٹیوٹی یہ ہے, اور پھر اس کے بیسس پہ جیسے کہ ویسے بھی لون میں ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو کوئی بھی فارمر ہماری ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, اس کی بیسس کے اوپر زبان کس اردو زبان میں, ٹھیک ہے, اردو زبان میں وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. اس کی بیسس کے اوپر ایک اس کی کریڈٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے, وہ فون کے اندر ہی اپلائی کر سکتا ہے لون کے لیے. اور پھر ہمارے پارٹنر بینکس ہیں جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں, جو منسلک ہے, جن کے ساتھ ہم وہ سکورز شیئر کرتے ہیں, اور پھر اس کی بیسس کے اوپر. مگر دیکھیں آپ کو ماشاءاللہ سے یہ ایڈوانٹیج رہا ہے کہ آپ خود انڈسٹری میں تھے تو وہ ایک ٹرسٹ تو ڈیولپ ہو گیا ہوگا آپ کے ساتھ کہ سارے تسلی میں ہوں گے کہ چلو ٹھیک ہے ہم ان کو دے رہے ہیں. بیکاز دیکھیں ابرار, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی اسٹارٹ اپس کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو لیس دین 1% جو ہوتی ہیں خواتین رن اسٹارٹ اپس میں کوئی بلیو کرتا ہے. اور وہ ظاہر ہے, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم سے جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے نا جب انٹرویو کے لیے, اچھا 2 سال آپ کہاں تھیں, بچہ پیدا ہو رہا تھا, بچے کو اسکول لے کے جا رہے تھے, کسی بیماری سے گزر رہے تھے, مس کیریج ہو گیا تھا. تو یہ جو جینڈر ڈیوائڈ ہے نا ان بزنس, یہ بھی میرے لیے ایک بہت پیشن پوائنٹ. آئی ہوپ کسی نہ کسی لیول پہ یہ اسٹیج پہ یہ ایڈریس ہو کہ اس کی سینسٹائزیشن بہت ضروری ہے. اور یہیں سے میرا آپ کو سوال ہے, فارمرز میں جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا یہ جینڈر کتنی زیادہ فیمیلز ہیں یا ٹرانسجینڈرز ہیں جو اس چیز میں پارٹیسپیٹ کریں گے, یا آپ کے سامنے کیا نمبرز آتے ہیں؟ فارمنگ ایز اے بزنس جو ہے اس میں خواتین زیادہ ریپرزینٹ ہوتی ہیں, آلدو جو اس کی کمرشل سائڈ ہے اس میں زیادہ جو میل جو ہاؤس ہولڈ کا ممبر ہے وہی. انکم بھی ان کی کیا وہی ہوتی ہے جو ایک مرد کی ہوتی ہے؟ میرا نہیں خیال, میرا خیال کی انکم کم ہوتی ہے. اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. انفیکٹ جب ہم اسپیشلی فارم سائڈ پہ نہیں لیکن جب ہم دکاندار سائڈ پہ کام کرتے تو بہت سی خواتین دکانداروں کے سامنے کام کیا اس پیریڈ میں, اور وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ تھی ایز اپوز ٹو اے میل, بیکاز جب وہ منڈی سے چیزیں لے کے آتی تھی تو ان کو ایک ڈفرینٹ ریٹ ملتا تھا, ان کی حاصل ڈفرینٹ ہوتی تھی. تو جب تازہ کے ساتھ انہوں نے کام کیا تو ان کی انکم بھی انکریز ہوئی, بیکاز وہ اب بہتر ریٹ پہ چیزیں خرید کے آ سکتی. جو ڈس ایڈوانٹیج تھا ایپس جو ہماری ہوتی ہیں, جو ٹیکنالوجی پلیٹ فارم, ان کو تو نہیں پتا, ان کا تو کوئی جینڈر بلائنڈ نہیں ہے, وہ جینڈر بلائنڈ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. لیکن اس پہ میں ایڈ کر دوں, سوری اس کے اٹس آلسو امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ فیمیلز کا رول کیا ہے. جو فارم ایک ہوتا ہے نا, اس کے ڈفرینٹ وہاں پہ آپ سمجھ لیں رولز ہوتے ہیں. فارمر جو ہے وہ خریداری بھی کرتا ہے, وہ بیچتا بھی ہے, لیکن خواتین جنرلی لیبر کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. جی بالکل, آپ صحیح, چنائی کے لیے, which is at the lowest level of hierarchy. جب آپ فارمز کو دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کاٹن میں بہت زیادہ خواتین اس لیے استعمال ہوتی ہیں لیبر کیونکہ ہاتھ ان کے چھوٹے ہوتے ہیں تو it's easier to pick cotton balls. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مگر پھر بھی وہی مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وہ کوئی اور کام نہیں کرتے. I'm very happy کہ آپ دونوں اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. ایک سوال آپ کا میرے سے ہے کہ کوالٹی انشور کیسے کرتے ہیں آپ؟ Obviously آپ ایک بڑا پلیٹ فارم دے رہے ہیں, کوالٹی تھوڑی سی کمپرومائز ہوئی تو بات تو آپ پہ آئے گی, تو ہاؤ ڈو یو مانیٹر اٹ؟ ایسے اچھا, کوالٹی جو ہے وہ اس میں 2 بڑے آپ کہہ لیں 2 راہیں ہیں. ایک ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی کوالٹی جو کہ زیادہ آپ کہہ لیں پیچیدہ ہے, اور جو دوسری ہے گرینز کی کوالٹی جو کہ ریلیٹیولی آسان ہے. ان دونوں کے کیسز میں جو تازہ نے جو ایونچولی جو پلیٹ فارم بنایا ہے اس کا جو سسٹم ہے, اور یہ گلوبلی آپ سوچیں انسینٹیو الائنمنٹ ایک سسٹم ہے. اگر آپ کے انسینٹیوز الائن ہیں پیچھے فارمر کے ساتھ بھی اور آگے کسٹمر کے ساتھ بھی, تو آپ کا کام صحیح. انسینٹیو الائنمنٹ کیا ہے؟ آج کوئی فارمر ہمیں بھیجتا ہے ایک گاڑی لیٹ سے مکئی کی, اس کے ساتھ یہ ہمارا طے ہو چکا ہے کہ یہ قیمت ہے, اتنا % موئسچر ہوگا اس کے اندر, یہ مینٹین کرنا ہے, مینٹین کرنا ہے. اگر وہ چیز آگے جا کے ریجیکٹ ہو جاتی ہے آن دا بیسس کہ جی موئسچر ہمارا طے شدہ ایک تھا, وہ آیا کچھ اور,
تو وہ ریجیکشن پھر پیچھے بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. اگر اس میں کوئی کٹوتی ہوتی ہے وہ پیچھے ٹرانسفر, اگر کوئی پریمیم ملتا ہے وہ بھی پیچھے ٹرانسفر ہوتا ہے. ڈیجیٹل کا کتنا فائدہ ہے نا, ٹرانسپیرنٹ ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے. یہی چیز اگر آپ فزیکلی کرنے کی کوشش کرو تو آپ اسکیل پہ کر نہیں سکتے. سو امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ پلیٹ فارمز جو ہیں وہ پھر انسینٹیوز بھی الائن کر کے چلتے ہیں کہ یہ کام 1 ٹن پہ بھی ہو سکے, 1000 ٹن پہ بھی ہو سکے, اور 1 ملین ٹن پہ. اور مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے کچھ چیز ضائع نہیں کی. اگر چلو ٹھیک ہے کوئی ایسی چیز آ گئی جو اس طرح کوالٹی اتنی اس کی ہائی نہیں ہے جو یہ مانگ رہے ہیں, پھر بھی وہ استعمال ہو, بیکاز فوڈ ویسٹیج بہت بری چیز ہے. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. ان سے یہ پوچھنا ہے کہ خود بھی ہیش ٹیگ پہ بیٹھتے ہوئے بتائیں کہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں پرسنلی یا پروفیشنلی. تو سب سے پہلے آپ بتائیں, عثمان آپ کرتے ہیں؟ جی میں پرسنلی تو بہت زیادہ یوز کرتا ہوں. آپ کی بولنگ ہوتی ہے؟ سوری, بولنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ؟ نہیں, اس عمر میں میری کوئی بولنگ نہیں کرتا. آپ کرتے ہیں؟ نہیں, میں زیادہ تر اس کو استعمال کرتا ہوں. اینڈ آئی تھنک یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب میں بہت بک ریڈنگ کرتا تھا, اور اب وہ ریپلیس ہو گئی ہے سوشل میڈیا سے. تو ہماری جو بریڈتھ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے, لیکن ڈیپتھ ختم ہو گئی ہے. بٹ ہم لوگ نیٹ پک کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی انفارمیشن. Yes, but depth میں نہیں جا رہے. وہی نا, so I don't know if that's knowledge. Yeah, that's not knowledge, but it helps me to stay abreast کہ کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے, especially finance کی فیلڈ میں. But which mediums are you using? میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں, ٹویٹر یوز کرتا ہوں, میں انسٹاگرام یوز کرتا ہوں. لڑائیاں کرتے ہیں؟ نہیں, میں زیادہ کامنٹ نہیں کرتا ہوں. I just read what other people are saying. مطلب وہ جو لڑائی ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پہ, پھر وہ مطلب رات کو 3 بجے تک بھی آپ غصے میں جواب لکھ رہے ہیں. میں اب اس سے کافی بیونڈ نکل چکا ہوں. وہ عوام نہیں آپ. بٹ ٹمبلر میں بہت یوز کرتا ہوں, ویری گڈ بلاگز اس کے اوپر آتے ہیں. انسٹاگرام نالج انہینسنگ, جی, اینی تھنگ جہاں پہ آپ کا نالج انہینس ہو سکے. فیس بک پہ اگین اٹس مور اباؤٹ ریڈنگ, اور زیادہ جو میری کنیکشنز ہیں وہ انسٹیٹیوشنل سائٹ سے ہوتی ہیں. جی بالکل. اور آفیشیلی تو ہے بیکاز ہمارا ایپ کا کام ہے, تو وہ ہم نے فارمر کے انٹیگریٹڈ ہوگا, سارا ملا جلا ہوگا. ابرار مجھے آپ یہ بتائیں, آپ کبھی وائرل ہوئے؟ جی اللہ کا شکر ہے نہیں ہوتے. آپ کی مطلب ہمارے پاس کوئی ویڈیو ایسی نہیں جس میں آپ کوئی کئی فارمر سے لڑ رہے ہوں یا پھر اپنی ٹیم کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوں؟ ہمارے پاس ایسا کوئی کانٹینٹ نہیں ہوگا. نہیں, اتنے مشہور ہی نہیں ہے کہ وائرل ہوں. جی آپ تو آج تو مشہور ہیں نا, آپ پاکستان ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں, 40 ملین ویورشپ ہے, اور آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ ہاں جی, لیکن یہ بڑی وہ ہے, چھوٹی سی مشہوری ہے. اس کے بعد پھر واپس جا کے ہمیں محنت ہی کرنی ہے, مزدوری کرنی ہے. 15 minutes of fame. 15 minutes. But how do you use it for your advantage? دیکھیں ایڈوانٹیج یہی کہ ہم اپنا میسج پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو کہ جی یہ میسج ہے, یہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے تازہ کیا کر رہے ہیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انرول ہو سکیں اس پلیٹ فارم کے اوپر, فارمر سائٹ پہ بھی, کسان سائٹ پہ بھی. اور کسانوں میں کیا ٹک ٹاک دیکھا جاتا ہے؟ بیکاز میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مطلب یہ جو طبقہ ہے اس میں ٹک ٹاک انٹرٹینمنٹ بھی ہے, انفارمیٹیو بھی ہے, بزنس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, مگر ہمارے ہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت استعمال ہوتا ہے. کبھی آپ دونوں نے یہ سوچا کہ ٹک ٹاک کو استعمال کریں؟ یس, سو we have engaged a couple of TikTok stars who focus on rural areas. اور اربن ایریاز کے مقابلے میں جو رورل ایریاز میں فالوئنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے ان کے سٹارز کی. سو وی ڈونٹ گیٹ, ہمیں ان کا پتہ نہیں چلتا ہے کیونکہ ہم ان کو فالو نہیں کرتے ہیں. بٹ مارکیٹ ان کا تو ہے. بالکل. سو یوٹیوب اور ٹک ٹاک سب سے زیادہ رورل ایریاز میں یوز ہوتے ہیں. جی بالکل, کیونکہ میں نے بھی یہی دیکھا ہے. میں بھی جب انڈر سرو کمیونٹیز میں کام کرتی ہوں بیٹی کے لیے, میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کا حوالہ ضرور دیتے ہیں. اس میں پڑھنے لکھنے کا بھی اگر ان کا مسئلے ہیں تو وہ ویڈیو آن کر سکتے ہیں. مجھے ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کن کن ایریاز میں کام کرتے ہیں؟ مطلب اگر پاکستان کو کور کرتے ہیں یا باہر بھی آپ کی پروڈکٹس جاتی ہیں, کیا ہے یہ؟ پاکستان میں دیکھیں دو سائڈز ہوتی ہیں کسی بھی مارکیٹ پلیس کی. ایک سپلائی سائڈ ہوتی ہے جو کہ بیسکلی ہماری فارمر سائڈ ہے, وہ تو ہم اکراس پاکستان سارا پاکستان کور کرتے ہیں. فار ایگزامپل مثال کے طور پہ بھی چیری جو ہے ہماری بالکل نارتھ سے گلگت اور اس علاقے سے. چیری ملے؟ بالکل مل جائے گی. آپ کو تقریباً مارکیٹ کی قیمت سے تقریباً 50% پرائز پہ آپ کو چیری ہم دلوا سکتے ہیں. چیری ادھر سے آ رہی ہے, آم جو ہے ادھر ساؤتھ پنجاب سے آ رہے ہیں, آپ کا جو میز ہے وہ اکاڑا کی طرف سے آ رہا ہے, جو آپ کا اس ٹائم گندم ہے وہ بہاولپور زیادہ بہت بڑا ہاٹ اسپاٹ ہے, وہاں سے آ رہا ہے. تو ہم اکراس پاکستان ہماری سپلائی سائڈ, ڈیمانڈ سائڈ بھی زیادہ اکراس پاکستان فریگمنٹڈ ہے. جو ہمارا ایکسپورٹ بزنس ہے وہ زیادہ اس ٹائم مڈل ایسٹ پہ فوکسڈ ہے, تو ہمارا تھوڑا سا جغرافیکلی کافی وہ ہے, ایکسپوجر ہے کافی جگہوں پہ. آپ نے ٹیک اور ڈیجیٹائزیشن میں بہت زیادہ کام کیا عثمان,
مطلب میجر گیپس تو ایگزسٹ کرتے ہیں, ڈیجیٹل ڈیوائڈ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, پھر سمجھانا بھی ایک مطلب اٹ از اے چیلنج. پھر بھی اگر آپ اگلے 5 سالوں میں دیکھیں تو آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے, کیا بہتری نظر آتی ہے؟ جو سب سے بڑی بہتری ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے اسمارٹ فونس کی پینیٹریشن ہر سال بڑھ رہی ہے. ایک تو یہ بہت پازیٹیو سائن ہے. ابھی اگر آپ رورل ایریاز میں جائیں تو 25% تقریباً پینیٹریشن ہے اسمارٹ فونس کی. ٹھیک ہے. اب اس کے 2 ریزنز ہیں. ایک ریزن مگر اس میں یہ بھی ہے کہ شاید کہیں گھروں میں ایک فون ہے ایز اپوز ٹو. بالکل ایک ہاؤس ہولڈ میں ضرور فون ہوگا جو کہ یا بیٹا یوز کرتا ہے یا بیٹی یوز کرتی ہے یا فارمر خود یوز کرتا ہے. جی. لیکن جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے کوریج. کیونکہ ابھی بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں اگر آپ ڈیپ رورل جاتے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ چلتا ہی نہیں ہے. وہاں پہ سگنل نہیں آتے وائس کے, تو انٹرنیٹ تو ایک دور کی بات ہے. تو میرے خیال میں جو سب سے بڑی بہتری میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ جو آپ کی فٹ پرنٹ ہے انٹرنیٹ کا ٹیلی کام کمپنیز کی طرف سے وہ ایکسپینڈ ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو اسمارٹ فون کی پینیٹریشن ہے, اب آپ کو $10 $15 کا بھی اسمارٹ فون مل جاتا ہے جو کہ اتنا کو ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر کنیکٹ کر دیتا ہے. جی بالکل. تو یہ 2 چیزیں جب ہوں گی تو ایکسیس بھی بہتر ہوگا, اور پھر جس طرح کے پلیٹ فارمز تازہ کر رہا ہے یا ہم کر رہے ہیں اس میں ایکسپوجر بھی ایک یوزر کا بہت بہتر ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں, جب اپنی کمپنی لانچ کر رہے تھے پہلا کامنٹ چاہے وہ پازیٹیو تھا نیگیٹو تھا کیا تھا؟ دیکھیں جی تو میرے کو فاؤنڈر محسن ہم نے اکٹھے ہی کام شروع کیا. مجھے تو یاد ہے اپنا کہ مطلب یہ تو تم سے نہیں ہوگا, بٹ میں بھی آپ کو ہی نہ سننے میں ملا ہوں. نہیں بالکل یہی سننے میں ملا تھا. یہ کامن فیکٹر ہے. میں اور محسن ہم نے اسٹارٹ کیا, ہم اکٹھے ہی تھے شروع سے, ہم نے یہ کہا تھا کہ اکٹھے کام کریں گے. تو ہم لوگ جس کے سے کبھی لڑائی ہوئی ہے روزانہ میں جان کے نا کہیں نہ کہیں کوئی نا نقطہ ڈھونڈ رہی ہوں کہ مجھے کہیں نہ کوئی ایسے کوئی نا نہیں روزانہ مٹیریل ملے. اور یہی خوبصورتی ہے ایک اچھے ریلیشن شپ کی, یہ خوبصورتی ہے. آپ روزانہ لڑ بھی سکتے ہیں اور روزانہ آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. تو کانفلکٹ سے سولوشنز نکلتی ہیں. بالکل. اور اگر کانفلکٹ نہ ہو رہا تب بھی پرابلم ہے, کیونکہ پھر اس کا مطلب آپ ایک دوسرے کو چیلنج نہیں کر رہے, گرو نہیں کر رہے, چیلنج نہیں کر رہے, اور آپ ایک دوسرے آپ کمپرومائز کر رہے ہیں. کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو کیا تھا اسٹیٹمنٹ پہلی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ یہ کام چھوڑ دیں, آپ چھوٹی سی فروٹ کی دکان کھول لیں, وہ زیادہ بہتر ہے, اس سے زیادہ پیسے کما لیں گے. یہ بھی تھا. اینڈ واٹ از یور ٹیک اوے ناؤ؟ کہ بالکل بھی آپ کو نہیں پریشان ہونا چاہیے, بیکاز جو جس بزنس میں ہم ہیں, جس طرح یہ عثمان ہے, ہم وینچر بزنس میں, وینچر ایک 5 سال 10 سال کا ویژن ہوتا ہے کہ 5 سال بعد دنیا ایک اور طرح کی لگے گی, اور ہم اس کے کیٹلسٹ ہیں. تو اس میں آج کے بہت سے لوگ ول ناٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ کیا کر رہے ہیں, وہ کبھی بھی انویژن نہیں کر سکتے وہ ماڈل جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں 5 سے 10 سال. میں نے بھی جب 2-3 سال پہلے ایڈوکیسی اور بیہیویئرل چینج کی بات کی, انہوں سب کہتے تھے ہیں کیا, ابھی بھی خیر بڑے لوگ یہی کہتے ہیں. آپ اپنا بتائیں, آپ نے کیا سنا؟ سو میرا چونکہ میں نے جب شروع کی میں MIT میں تھا اس وقت. اب دیکھیں اب اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوں, مطلب ایسے اداروں سے نکلے ہوں, بندہ آگے سے کیا کرے, بندہ شرمندہ ہی ہو جاتا ہے. آپ کو لیکن میں آپ کو کانٹراسٹ بتانا چاہتا ہوں, اور وہاں پہ ایکو سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہر بندہ جو بندہ اپنی کمپنی نہیں شروع کرتا اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی بیچارہ ہے, اس کو کہیں جاب کرنی پڑے گی. سو وہاں پہ وہاں پہ کلچر ہی ایسا ہے کہ ہر بندہ جو نکلتا ہے, کیونکہ ایکو سسٹم بن چکا ہے, ایکسیس ٹو فنڈنگ بہت آسان ہے, ریسورسز آرام سے مل جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں شروع میں مجھے بہت لوگوں نے کہا یار تم تو بڑی اچھی نوکری کر رہے تھے, تم نے چھوڑ دی. پھر ایک بہت سینئر اپنے فیئرز اور انسیکیورٹیز آپ پہ ٹرانسفر کرتے ہیں. دیٹ از ٹرو. دیکھیں آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی کی انٹینشن خراب ہوتی ہے. ہر بندہ اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو ایک پوائنٹ آف ویو بتاتا ہے کہ جی میرے خیال میں جو تم کر رہے ہو نا اٹس ویری ریسکی. پر آپ نے خیال کبھی ان سے مانگا تھا؟ نہیں. یہی میں ان سے کہلوانا چاہتی تھی, آپ نے رائے مانگی تھی؟ جو لوگ ہمیں بتاتے انسولیسٹڈ, مطلب وہ جو کہتے ہیں نا بغیر وجہ کے جو لوگ دے رہے تھے, آپ نے رائے مانگی تھی کہ میں کراں کہ نہ کراں؟ ہم تھوڑا سا شروع میں تو واقعی چلے جاتے ہیں ہر بندے کے پاس کہ یار ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ وہ ری تھنک کرتے ہو کہ میں نے کیوں کیا یا نہیں کیا؟ نہیں, آئی تھنک اس سے ہر بندہ جو ہے نا ان گڈ فیتھ ہی آپ کو ایڈوائس دے رہا ہوتا ہے, تو کچھ نہ کچھ کئی دفعہ آپ کو اچھی بات بھی مل جاتی ہے, لیکن جنرلی وہ آپ کو ڈسکریج بھی کرتی ہے. تو اگر آپ کی اسکن بہت زیادہ تھک نہیں ہے نا تو آپ وہ بھی ہو جاتے ہو, ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہو. یہ بات بالکل صحیح ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ خود اگر کاشتکاری کرتے, کبھی کی کاشتکاری یا کھیتی باڑی کی؟ میں خود تو فارمر نہیں ہوں, لیکن میری فیملی میں فارمنگ کافی رہی ہے. میں آپ دونوں سے آپ سے شروع کروں گی, ایک میسج جو آپ یوتھ کو دیں کہ کس طرح اتنی خوبصورت انڈسٹری کے پاس واپس آئیں, جو پاکستان کی بیک بون ہمیشہ سے کہلاتا ہے اور میں چاہتی ہوں فیوچر میں بھی کہلایا جائے. کیا میسج دیں گے آپ یوتھ کو؟ اور آپ سے بھی
लास्ट कमेंट यही होगा? मेरा मैसेज यूथ को बेसिकली यही है कि ये मुल्क हमारा है और हमने इसको चेंज करना है, और पाकिस्तान एक रूरल इकॉनमी है, हम चाहे जितनी मर्जी बात कर लें, हमारी अभी भी 20 से 25% डायरेक्ट जीडीपी वहाँ से आती है, 60 to 70% इनडायरेक्टली वहाँ से आती है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं और बाहर से कोई आके इसको ठीक नहीं करेगा। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, इसमें टेक आप जैसी कंपनी है। बिल्कुल, और मेरा यूथ को यही मैसेज है कि बोल्ड हों, थोड़ा रिस्क लें एंड जस्ट रोल अप योर स्लीव्स और आएँ इसके अंदर। बिल्कुल। और आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल सही बात की। मैं इस पर सिर्फ वन टॉप बिल्ड करूँगा कि पाकिस्तान डिस्पाइट सबसे बड़ा इतनी बड़ी एग्रीबल लैंड के बावजूद जो है एक फूड सिक्योरिटी रिस्क में जा रहा है। गंदम जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी हमें तो कहीं से लेनी नहीं चाहिए, इसमें भी इस साल हम 5 मिलियन टन शॉर्ट हैं अपनी प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट के केस। और ये हर चीज़ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हम 15 मिलियन टन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हैं, 15 मिलियन टन के करीब हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन नेट इम्पोर्टर है। ये इक्वेजन हमारे लिए ख़राब से ख़राब तर होती जाएगी, और अगर हमने इक्वेजन बहुत जल्दी ठीक ना की थ्रू डिलिबरेट एक्शन, तो हम फूड सिक्योरिटी रिस्क पे हैं। जहाँ हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि हम उस मुकाम पर पहुँच जाएँ। हमारा एक बहुत बड़ा 5-10 बिलियन डॉलर हम सिर्फ फूड इंपोर्ट्स में लगा रहे हो, तो पाकिस्तान के लिए बहुत जल्द ज़रूरी है, और यूथ ही कर सकती है ये, टू आंसर योर क्वेश्चन। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान की, जैसे उन्होंने कहा ये मुल्क हमारा है, उसकी कह लें कि सिक्योरिटी के लिए, सर्वाइवर के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग इस फील्ड में आएँ और इसको इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत अच्छा लगा आपकी कंपनीज के बारे में जान के, और आपके मैसेजेस मुझे बहुत अच्छे लगे, बड़े रियलिस्टिक थे। आपके लिए यहाँ पे अवेयरनेस बिल्डिंग भी हुई। और याद रखें, जैसे दोनों ने कहा, ये मुल्क हमारा है, हमने ही इसको कामयाब बनाना है, हमने इसको आबाद करना है। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। खुदा हाफिज़।